अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा खुसूसन अला अफ़दलिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदीनिल उम्मीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काइंडली एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज आपको एक बार रिवाइज़ करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स के आए हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। बहुत ही माइनर सी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ आज रिवाइज़ की जाएंगी। आपको एक पिक्चर जो है वो शेयर की जाएगी अभी, जिसमें पूरा हज का तरीका है। गज़ाला ने बहुत ही मेहनत और मोहब्बत से ये पिक्चर जो है ये तैयार किया है, डिज़ाइन इसका। इससे आपको जो है याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से ये हज का जो प्रोसीजर है उसको हम सम अप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें कि मिकात से एहराम बांधना है, ठीक है। उम्रा की नीयत हज तमत्तो वाले पाकिस्तान के, इंडिया के, ये जितने भी हम लोग हज करते हैं, हमारा हज तमत्तो होता है जिससे हम दो फ़ायदे उठाते हैं। एक तो हम उम्रा का फ़ायदा ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम हज जो है वो भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने उम्रे की नीयत से एहराम बांधना है। उसके बाद हम इंशाल्लाह जैसे ही पहुंचते हैं मक्का में तो हम लोगों ने उम्रा का तवाफ़ करना है। तवाफ़ के बाद मकाम इब्राहीम के सामने जो है 2 नवाफिल अदा करना है। सबसे लास्ट में मैंने एक हदीस जो है वो शेयर की होगी। ऐसा मुझे लगता है कि जैसे वो पहले शेयर नहीं हुई होगी। मकाम इब्राहीम के सामने जो आप नवाफिल अदा करते हैं सुन्नत के मुताबिक वो उसकी जो पहली रकत है उसमें आपने सूरह काफिरून पढ़नी है और जो दूसरी रकत है उसमें आपने पढ़ना है सूरह इखलास। उसके बाद आ जाता है आपका सही। उम्रा की आपने सही करनी है, सफ़ा और मरवा के दरमियान में हलक करवाना है। उम्रा यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। फिर आता है आपका 8 ज़िलहिज्जा को एहराम बांधना है आपने हज का। हज का एहराम बांध के मिना रवाना हो जाएंगे। वो जो 8 ज़िलहिज्जा की रात होगी, वो जो दिन होगा वो भी अपने मिना में गुजारना है। फिर उसके बाद आपने 9 ज़िलहिज्जा को आपने मैदान अरफात चले जाना है। वहाँ पे पूरा दिन गुजारना है। अल्लाह पाक से दुआएं करने का दिन है, ये हज का दिन है। हज का खुतबा होगा, यहाँ पे नमाज़ें कसर होंगी। मिना से ही नमाज़ें आपने कसर में पढ़नी स्टार्ट कर देनी है और फिर मैदान अरफात में भी आपने 2 नमाज़ों को मिला के अदा करना है। और फिर उसके बाद होगा आपने जो मगरिब की नमाज़ का जो टाइम है उस वक्त आपने रवाना हो जाना है मुज़दलिफ़ा की तरफ। लेकिन मगरिब की नमाज़ आप अदा नहीं करेंगे मैदान अरफात में। मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे, वहाँ पे अपना जो है आपने मगरिब और इशा की नमाज़ों को जमा करके वहाँ पे अदा करेंगे। ये रात आपने मुज़दलिफ़ा में गुजारनी है। मशअरिल हराम पे आपने दुआएं करनी है अल्लाह से किबला रुख हो के। फिर आपने 10 ज़िलहिज्जा को आपने जाना है जमरात। यहाँ पे आपको 3 जमरा जो है वो मिलेंगे आपको। जैसे लेमैन की लैंग्वेज में इसको शैतान कहा जाता है, तो शैतान कहना इसको दुरुस्त नहीं है, आप इसको जमरा ही कहें। जमरा उक़बा होगा, जमरा वुस्ता होगा, जमरा ऊला होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपने कंकरियाँ मारनी हैं। अब यहाँ पे जो है एक सवाल आया था स्टूडेंट का कि
میں نے یہاں پہ کلیئرلی جو ہے بتایا نہیں ہے کہ کس طرح سے کنکریاں مارنی ہے. تو باقی جو 2 جمرہ ہیں وسطیٰ اور اولیٰ, ان کو باؤنڈری سے نا کور کیا ہوتا ہے پہلے دن, یعنی کہ یہ جو یوم النحر ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے صرف اپنے جو جمرہ عقبہ ہے نا اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے. مزدلفہ سے آپ نے تقریباً 70 کنکریاں, 70 سے 72 یا 74 اس طرح سے آپ نے, یعنی کہ 74 یا اردو میں 74, یہ آپ نے جمع کر لینی ہے. زیادہ کنکریاں اس لیے لینی ہیں تاکہ آپ کو آگے چل کے کوئی مسئلہ نہ ہو. کسی کی کنکریاں گم ہو جاتی ہیں, آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں. بس شیطان کو ماری ہوئی جو شیطان نہیں, جمرہ کو جو ماری ہوئی کنکریاں ہیں ان کو وہ آپ نے جمع نہیں کرنی ہے, ہرگز وہ دوبارہ سے استعمال نہیں کرنی ہے. آپ مینا سے بھی لے سکتے ہیں, لیکن مسنون ہے کہ آپ نے مزدلفہ سے کنکریاں لیں. تو اتنی آپ کے پاس نمبر آف یہ جو 74 ہے نا, یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کنکریاں. اس کے بعد آپ پہلے دن صرف 7 کنکریاں ہیں جو آپ نے عقبہ جو جمرہ ہے اس کو آپ نے یہ 7 کنکریاں مارنی ہیں. یہ کنکریاں جو ہے ماریں گے پہلے دن. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں ایام تشریق 11, 12 اور 13. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ 11 تاریخ کو آپ نے دوبارہ سے جانا ہے مینا میں, مطلب آپ نے باقی جو حج کے جتنے بھی مناسک ہیں یہ پرفارم کر لینے ہیں. اور اس کے بعد اچھا ہم یہاں پہ رکے تھے, یعنی کہ جمرات کے بعد آپ نے وہی جو 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے نا اس میں آپ نے قربانی کی. قربانی کرنے کے بعد آپ نے حلق کروایا, احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے, طواف کرنا ہے, طواف افاضہ. اس کے بعد آپ نے پھر سے مقام ابراہیم پہ 2 نوافل ادا کرنے ہیں, صفا و مروہ کی سعی کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے باقی جتنے بھی دن ہیں آپ کے 11, 12 اور 13 یہ مینا میں یہ دن گزارنے ہیں. اور جتنے دن آپ یہاں پہ گزارتے ہیں آپ کو جتنے بھی دن یہاں پہ گزریں گے آپ نے پھر جمرات جانا ہے, کنکریاں مارنی ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, واپسی پہ بالکل جب آپ جانے کا ٹائم ہوگا آپ نے, تو واپسی پہ آپ نے طواف وداع کرنا ہے. تو یہ ڈیزائن سے آپ کو سمجھنے میں بہت ہیلپ ملے گی. اچھا یہاں پہ ایام تشریق آ گئے 11, 12 اور 13. تو 11 تاریخ کو آپ کے پاس 21 کنکریاں ہونی چاہیے. پہلے سے سٹارٹ کریں گے, ٹھیک ہے. جمرہ عقبہ, پھر جمرہ وسطیٰ, پھر اولیٰ. جمرہ عقبہ اور وسطیٰ کے بعد آپ نے دعا بھی مانگنی ہے, اور جمرہ اولیٰ کو دعا جو کنکریاں مار لیں گے تو دعا نہیں مانگنی. اب یہ کتنی کنکریاں ہو گئیں, 7, 7, 7, 21 کنکریاں, 21. نیکسٹ ڈے پھر آنا ہے, یہ ہوگی 12 ذی الحجہ, پھر سے آپ نے 21 کنکریاں مارنی ہے. اب آپ نے پہلے دن یوم النحر کو 7 کنکریاں ماری, 11 کو 21 اور پھر 12 کو 21 کنکریاں آپ نے مار لیں, ٹھیک ہے. یہ ہو گئی 49. اب جو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو 13 ذی الحجہ ہے, مطلب 12 سے مغرب, 12 ذی الحجہ کو مغرب کے وقت سے پہلے زیادہ تر لوگ مینا چھوڑ دیتے ہیں. اگر کوئی رکنا چاہے تو آبویسلی رکنے کا ثواب ہے, لیکن کوئی جانا چاہے تو اس کو گناہ نہیں ہے. تو 13 ذی الحجہ کی رات اگر وہاں پہ کوئی رکتا ہے تو اگلے دن اس کو پھر سے جمرات جا کے کنکریاں مارنی ہوں گی. اسی لیے آپ کو جو تعداد بتائی ہے وہ 70 بتائی ہے, تاکہ 21 کنکریاں آپ نے پھر سے یہاں پہ مار لینی ہیں. یہاں تک کنکریاں مارنے کی جو طریقہ کار ہے وہ کلیئر ہو گیا. اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ ہمیں بچپن سے ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں, اس کی کیا ریزن ہے. تو اگر ہم صحیح حدیث کو دیکھیں, یعنی کہ جو ہمارے پاس بخاری کی ہے روایات, ہمارے پاس مسلم کی روایات ہیں, ہمارے پاس ترمذی ہے, ہمارے پاس جتنی بھی اوتھینٹک بکس ہیں, ان میں ہمارے پاس قرآن کریم میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جو روایت ہم نے بچپن سے سنی ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے ان کو ذبح کرنے کا حکم ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قربان کرنا ہے ان کو, جب وہ یہاں پہ ان مقامات سے گزرے جو جمرات جسے ہم کہتے ہیں, تو یہاں پہ شیطان نے پہلے سر اٹھایا اور وسوسہ انگیزی کی کہ اپنے بیٹے کو آپ ذبح کر رہے ہیں, یہ کیا ہوا, اللہ کے حکم میں یہ کیا بات ہو گئی. مطلب ان کو بہکانے کی کوشش کی شیطان نے. تو حضرت ابراہیم نے اور کچھ روایت میں حضرت اسماعیل نے شیطان کو کنکریاں ماری. پھر اس کے بعد پھر اس نے سر اٹھایا دوسری جگہ پہ, پھر تیسری جگہ پہ. تو ان کی نشاندہی کے لیے یا ان کی یاد میں یا سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے یہ کنکریاں ماری جاتی ہیں. لیکن نہ تو قرآن کریم میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اگر تو ایسا ہوا ہوتا تو ڈیفینیٹلی یہ کہیں نہ کہیں اس کی کوئی انڈیکیشن ہوتی, اور یا پھر حدیث میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے جمرات کو کنکریاں مار رہے تھے
تو ان کو وہ بھی یہ بتا سکتے تھے کہ میں سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے یہ کنکریاں مار رہا ہوں، بلکہ انہوں نے حدیث جو آپ سے پچھلے لیکچر میں شیئر ہوئی کہ یہ کنکریاں اس لیے ماری جاتی ہیں کیونکہ یہ حج کے مناسک میں سے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ روایت آپ کو جو ہے صحیح الترغیب اور البانی کے مطابق جو ہے یہ روایت ٹھیک ہے کہ اس وجہ سے کنکریاں ماری جاتی ہیں. بہرحال میرا فرض تھا آپ کو بتانا کہ قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی اتھینٹک چیز موجود نہیں ہے جس کو ہم کنکریاں مارنے کی وجہ سمجھتے ہیں. ان کنکریاں مارنے کو آپ حج کے مناسک میں سے لیں تو یہ بھی بہت بہتر ہوگا. تو اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں. اب یہاں پہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آج کے جو لیکچر ہے بیسیکلی ہم انشاءاللہ زیارت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے کہ جب بھی ہم حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے پیکج میں یہ شامل ہوتا ہے کہ ہم نے زیارت کرنی ہے مسجد نبوی کے لیے. تو اس کا پھر سفر کرتے ہیں مکہ سے. یہ تقریباً 4 گھنٹے میں، کیونکہ بسز سے اور رش کی مناسبت سے آپ اس کو 5 گھنٹے تقریباً لے سکتے ہیں. تو یہ سفر جو ہے وہاں پہ کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ رہائش کرتے ہیں. تقریباً پیکج میں یوزلی 10 دن کا جو ہے پیکج آپ کو دیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس 5 دن کا یہ ڈیوریشن ہوتا ہے کہ مسجد نبوی کی آپ نے زیارت بھی کرنی ہے، یہاں پہ نمازیں پڑھنی ہیں، کیونکہ یہاں کی جو نماز ہے نا اس کی فضیلت روٹین کی نمازوں کی جو ثواب ہے اس کی فضیلت سے کہیں بڑھ کے ہے. تو اب یہاں پہ کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ یہاں پہ 40 نمازیں پوری کرنی ہوتی ہیں. تو جب میں نے بھی وہ ٹریننگ لی تھی تو اس میں مجھے بھی یہی بتایا گیا کہ 40 نمازیں ہر حال میں پوری کرنی ہوتی ہیں. اب ایسا ہوتا ہے کہ سفر کے دوران آپ وہ 40 نمازیں پوری نہیں کر سکتے. کبھی آپ کو بس آپ کی لیٹ پہنچی، کبھی رہائش آپ کو وہاں پہ پہنچنے کے بعد کے مسائل ہوتے ہیں، رہائش آپ کو نہیں ملی، یا پھر آپ کا روم جو ہے اس میں ملنے میں منتقل ہونے میں کچھ ٹائم گزرا اور آپ کی وہ نماز رہ گئی یا کچھ بھی اس طرح سے. تو جتنی بھی یہ روایت ملتی ہیں کہ 40 نمازیں پوری کرنی ہیں وہ ساری ضعیف ہیں. تو اس ٹینشن میں آپ نے یہ دن نہیں گزارنے، کیونکہ میں نے بہت ٹینشن لی تھی کہ میری 40 نمازیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو آپ نے اس طرح کی کوئی ٹینشن نہیں لینی، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. ہاں آپ نے جتنی نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرنی ہیں اس حساب سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو پورا اس کا اجر اور ثواب ضرور عنایت فرمائیں گے. آپ کو وہاں پہ ہر نماز جو ہے وہ جماعت سے ادا کرنی ہوگی. اب کیونکہ روٹین میں تو ہماری بہنیں میرے سمیت ہم لوگوں کو کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جماعت سے کیسے نماز پڑھنی ہے، ہم لوگوں نے پڑھی نہیں ہوتی. میلز تو اپنی نمازوں کو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے جماعت سے پڑھنی ہے، تو فیمیل کو یہ طریقہ کار سمجھنا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ مسجد میں بھی کبھی انہوں نے اس طرح سے انٹر نہیں ہوئے، یوزلی کوئی بھی خواتین نہیں جاتی ہیں مسجد میں. تو ہمیں اس چیز کا بھی بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں. اس حوالے سے ہم جو ہے پہلا ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ مسجد میں جائیں گے تو ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا، کس چیز کا خیال کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، باجماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں پہ، تو پھر کیسے پڑھیں گے اس کے بارے میں دیکھیں گے. اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ مسجد نبوی کی جو زیارت ہے وہ کس طرح سے آپ نے کرنی ہے. تو انشاءاللہ میں سارے جو ٹاپک ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتی ہوں. سب سے پہلے مسجد کے آداب کی جو احادیث ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر دیجئے کائنڈلی. مساجد میں دیکھیں کہ زمین میں جو اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے اس کو ہم مسجد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر اذکار، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے جو ہے حکم ہے ہمیں، ہم سب مسلمانوں کو، کہ یہاں پہ ہم نے نماز کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو ہے بلند کریں گے ہم یہاں پہ. تو یہ جو مسجد ہے اسی لیے پہلی مسجد ہی اسی طرح سے بنائی گئی تھی. تو سورہ نور میں مسجد کے جو آداب ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ سکھانے کے لیے اللہ پاک نے سورہ نور کی جو آیت نمبر 36 ہے اور 37 ہے یہ اتاری ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا مسجد کے آداب ہیں، کیسے مسلمانوں کو یہ آداب سکھائے گئے. اب جو مساجد ہیں یہاں پہ خالصتاً ہم اللہ کی رضا کے لیے جائیں گے. ہمارے مائنڈ میں کوئی اور نیت نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اور پھر کچھ لوگ یہ ہے کہ مسجد کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں، یہ بھی ایک ناپسندیدہ چیز ہے، پسند نہیں کیا گیا. مسجد ہمیشہ بہت ہی پروقار طریقے سے جانا چاہیے. بخاری کی ایک حدیث ہے 636 ہے کہ بہت ہی سکون سے روانہ ہونا چاہیے، دوڑ نہیں لگانی. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جیسے وہاں پہ مکہ میں ہے یا پھر مدینہ میں ہے تو رہائش پہ زیادہ ٹائم گزارا یا کھانے پینے پہ ٹائم زیادہ سرو کر لیا، اذان ہوئی تو اس ٹائم دوڑ لگا دی. نہ تو آپ کو وہاں صفیں اچھی سی ملیں گی، ٹھیک ہے، نہ ہی آپ وہاں پرسکون طریقے سے اپنی نماز ادا کر سکیں گے. ہمیشہ اپنے وہاں پہ اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے. جیسے ہی آپ کو پتہ ہے کوشش کریں کہ جس طرح سے 3 نمازوں کے جو اوقات ہیں عصر
اور مغرب ہے، ٹھیک ہے، اور یا عشاء ہے، یہ جن نمازوں میں آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں ہے، کم ٹائم ہے، آپ نے وہ ٹائم سارا مسجد میں گزارے. تو فجر کے بعد آپ واپس لوٹ سکتے ہیں اپنی رہائش پہ آرام کرنے کے لیے. ظہر کے بعد آپ کھانا پینا ہوتا ہے کیونکہ، تو پھر آپ ظہر ادا کرنے کے بعد اپنی رہائش پہ واپس لوٹ سکتے ہیں. تو ٹائم کو آپ نے اس طرح سے مینیج کرنا ہے کہ مسجد کی طرف جب بھی روانہ ہونا ہے تو بہت ہی وقار کے ساتھ روانہ ہونا ہے. عورتیں خوشبو لگا کے نہیں جائیں گی ہرگز مسجد میں. صحیح مسلم کی 996 ہے، 999 ہے، یہ بھی آپ کو حدیث انشاءاللہ شیئر ہوگی. تو مسجد میں جو داخل آپ نے ہونا ہے اس میں آداب میں ہم نے بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ کس طرح سے مسجد کے باہر ایک دعا بھی لکھی ہوتی ہے. تو یہ ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اتھینٹک احادیث کی روشنی میں، کہ یہ دعائیں ہیں. تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھ کے مسجد میں انٹر ہونا ہے. اللہ کی حمد جو ہے وہ تعریف بیان کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، ٹھیک ہے. ابن ماجہ کی 773 حدیث ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا آپ کو ملتی ہے صحیح مسلم کی 1652 سے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور پھر ایک اور جو چیز ہے جس کا بہت بہنوں کو پتہ ہوگا اور کچھ کو نہیں بھی پتہ ہوگا، کہ مسجد میں انٹر ایسے ٹائم پہ ہو جائیں، ابھی اذان میں ٹائم ہے یا اقامت میں ٹائم ہے، تو 2 رکعت جو ہے تحیۃ المسجد جو ہے وہ ضرور ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے. بخاری میں 444 ہے یہ حدیث جس میں آپ کو یہ چیز ملتی ہے. اب وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین خاص طور پر گروپس بنا کے بیٹھ جاتی ہیں. وہاں پہ جیسے ہی آپ اقامت ہو گئی، آپ فری ہو گئے اپنی دعا سے، اپنی نماز سے، گروپس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور گپ شپ شروع ہو جاتی ہے. میں وہاں سے آئی ہوں، جی میں وہاں سے آئی ہوں. تو روٹین کی آپ نے اپنی ساری زندگی گپ شپ میں ہی گزاری ہے، تو آپ اتنی زیادہ یہاں پہ سفر کر کے جو آپ تشریف لے کے گئے ہیں اور خاص طور پر مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ مسجد میں خاص طور پر اونچی آواز سے بالکل کلام نہیں کرنا، فضول گفتگو نہیں کرنی، شور و غل نہیں مچانا، کسی کو بھی بلانا ہے باوقار طریقے سے. اور پھر یہ کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کبھی جس طرح سے وہاں پہ صدقات اور خیرات کے لیے کوئی لنچ باکسز ارینج ہوتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ والے، تو اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ یہ غرباء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں. تو لوگ اس کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں، خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے جو ہے اور یہ جو افریقہ کے جو ہے مطلب لوگ، مجھے جو ہے نام یہاں پہ میں اس لیے لے رہی ہوں کہ یہ آبزرو بہت زیادہ کیا جاتا ہے. تو خدا را اپنا جو ہے اپنے وقار کا اور عزت کا بھی خیال رکھنا ہے. اس طریقے سے دوڑ نہیں لگا دینی اور چھینا چھپٹی نہیں کرنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. ان سب چیزوں میں، ان سب چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو مساکین ہیں یا جو غرباء ہیں ان کو ان کا حق دینے میں جو ہے آپ وہاں پہ اپنا، کیونکہ آپ کو میس مل رہا ہوتا ہے، وہاں پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پیکیج میں شامل ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ ان لوگوں کے حق میں کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے ان میں سے آپ جو ہے وہ نہیں اس لائن میں نہیں لگیں، اور آداب کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ وضو کوشش کریں کہ وضو کی حالت میں ہی بیٹھیں مسجد میں. سورہ حج کی 32 آیت ہے کہ ان سب کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے گھر اور اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں اس کی تعظیم ہے. تو پراپر تعظیم کا خیال رکھنا ہے. مسجد میں لوگ کام نہیں کرنے چاہیے. اب یہ کام کون سے ہو سکتے ہیں؟ آپ موبائل پہ ٹک ٹاک لگا کے بیٹھ جائیں، فضول گفتگو کرنے لگیں، شور و غل کرنے لگیں، یا کسی کو راستے سے روک کے آپ جو ہے مطلب تکلیف دیں، کسی کو ایذا دیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ گندگی پھیلائیں. تو مسجد کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. بخاری کی 415 حدیث ہے. اگر آپ کو نیند آتی ہے تو آپ اپنی جگہ بدل لیں. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 1119 کہ اگر مسجد میں نیند آ جاتی ہے تو وہاں پہ آپ نے پڑھ کے سو نہیں جانا، مسجد کے آداب کے خلاف ہے یہ. تو آپ نے اپنی جگہ بدل لینی ہے، وضو کر لینا ہے، ایکٹیویٹی چینج کر لینی ہے. قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ نوافل پڑھنے لگ جائیں تاکہ آپ کی وہ نیند جو ہے وہ غلبہ نہ آئے. پھر یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے دروازے الگ الگ ہوتے ہیں، مطلب مسجد میں داخل ہونے کے. مسجد نبوی میں بھی ایسا ہی ہے. تو آپ کو کبھی بھی مردوں کے جو دروازے ہیں ان میں انٹر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے 462. تو اپنے جو دروازے ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے. ایسی کوئی چیز مسجد میں نہیں لے کے جانی، کوئی ایسا آلہ، کوئی تلوار، کوئی ایسی چیز جس سے کسی کو بھی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو. بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے 7075 بخاری میں ہے، مسلم میں 6664 ہے کہ مسجد میں جو ہے ایسی کوئی چیز نہیں لے کے آنی چاہیے جو تیز دھار والی ہو.
پھر یہ ہے کہ آپ زیب و زینت کر کے مسجد میں نہیں جائیں. آپ کے عبائے ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ جو چمکتے ہوئے دور سے کوئی دیکھے تو اس کی نظر آپ پہ ٹک جائے. ہمیشہ سادگی سے، اور جو آپ کی جتنی بھی جو بھی زینت ہے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر یہ کہ مسلم کی ایک حدیث 1260 ہے کہ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو مساجد میں لوگ اعلان کروانے کا کہتے ہیں. مساجد میں کبھی بھی گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے. یہ حدیث آپ پوری پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس قدر ناپسند کیا گیا ہے اس ایکٹ کو. پھر یہ بھی کہ مسجد میں خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے. ابو داؤد کی حدیث ہے 1079. تو یہ بھی وہاں پہ دیکھا گیا ہے کچھ ممالک کے جو لوگ ہیں انہوں نے کچھ چیزیں جمع کی ہوتی ہیں، مسجد میں انٹر ہو جاتے ہیں اور ہمارے جیسی خواتین متوجہ ہو کے کوئی ان سے دوپٹے خریدنے لگتا ہے، تو مطلب ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیز بھی وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے اس کو آپ نے پروموٹ نہیں کرنا. مسجد میں دل لگا کے بیٹھنا ہے آپ نے. مسجد سے جب نکلنا ہے تو اپنا بایاں پاؤں باہر نکالنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے نکلنا ہے. پھر آپ کو ابن ماجہ کی حدیث ہے 773، مسجد میں نکلنے سے آپ کو ان کی جو دعا ہے وہ آپ کو بتائی جائے گی. اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور ابو داؤد میں بھی موجود ہے. اور پھر یہ کہ مسجد میں دوبارہ آنے کی نیت لے کر ہی وہاں سے نکلنا چاہیے. جیسے آپ مسجد نبوی سے بھی آپ نکل رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آج ہم نے یہاں سے روانہ ہو جانا ہے مدینہ سے، تو آپ نے اللہ سے وہاں پہ یہ ضرور دعا کر کے آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ ضرور آپ نے موقع دینا ہے کہ میری یہاں پہ دوبارہ سے حاضری ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کی سب کی دعا ہے کہ ہمیں مساجد کی محبت عطا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کو آباد کرنے والا، ان کو بنانے والا اور ان کے حقوق پورے کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. اب وہاں پہ جتنی بھی نمازیں ہیں آپ کو باجماعت ادا کرنی ہوں گی. تو جو نماز ہے باجماعت ادا کرنا، اس کے ہم احکام دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا زیادہ جو ہے جماعت کی جو نماز ہے اس کی ثواب ہے اور اجر ہے. آپ صحیح مسلم کی 1486 حدیث ہے اس میں دیکھیں، اور بخاری کی 644 حدیث ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیوں کو جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے حکم دوں کہ اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کا امام بنے، اور میں کچھ لوگوں کی طرف جاؤں، ان کے گھروں کو ان پر جلا دوں. قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ فربا ہڈی یا 2 عمدہ گوشت والی ہڈیاں پائے گا تو یقیناً عشاء کی نماز میں ضرور آئے. اب یہاں پہ دیکھیں جو حالت خوف ہے اس میں بھی جماعت سے نماز کرنے کا حکم ہے. سورہ نساء میں 102 میں ہم نے دیکھا. اور پھر یہ کہ عورتوں پر نماز جو ہے وہ باجماعت فرض نہیں ہے، ان کا گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں نماز آ کر پڑھنا چاہیں تو اس کا جواز موجود ہے. یعنی کہ اس کے بارے میں بخاری میں اور مسلم میں حدیث ہے 865 ہے بخاری کی حدیث، اور مسلم کی 992 ہے کہ اگر کوئی عورت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا چاہتی ہے تو شوہر اس کو روک نہیں سکتا، شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کو جانے دے. اور دوسرا یہ کہ لیکن اب کیونکہ یہاں پہ روٹین میں تو ہماری جو نمازیں ہیں گھر میں کیونکہ نماز ادا کرنا افضل ہے، لیکن وہاں پہ آپ نے ساری نمازیں اپنی اجر اور ثواب کی نیت سے، جیسے مدینہ جائیں گے تو مدینہ میں مسجد میں ہی نماز پڑھیں گے، مسجد نبوی میں انشاءاللہ، اور مسجد حرام میں پڑھیں گے. یعنی کہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں مکہ میں جاتے ہیں تو بھی وہاں پہ آپ نے بیت اللہ میں اپنی نماز ادا کرنی ہے. پھر یہ کہ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے جس طرح سے آپ کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو مقتدی جو ہے وہ پیچھے نماز پڑھتا ہے، جیسے امام پڑھتا ہے نماز آپ نے بھی ویسے ہی نماز ادا کرنی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ اگر امام جو ہے وہ نفل پڑھا رہا ہے اور مقتدی فرض پڑھ رہا ہے تو یہ جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. بخاری کی 710 جو ہے حدیث اس میں موجود ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر امام فرض پڑھائے اور مقتدی اگر نفل پڑھے گا تو جو ہے اس کا بھی جواز موجود ہے. ترمذی کی حدیث 219 اور ابو داؤد کی 575 حدیث ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ نوافل کی بھی جماعت جو ہے، کیونکہ وہاں پہ تو جب آپ رمضان میں خاص طور پر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نوافل جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم جس طرح سے ہم نے تہجد کی جو نماز ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اگر کوئی رمضان میں جاتا ہے تو تراویح کی جو نماز ہے یہ قیام اللیل میں ہی آتی ہیں یہ دونوں نمازیں ٹھیک ہے، تو ان کی یہاں وہاں پہ جماعت بھی ہوتی ہے. تو یہ نوافل کی جو نماز ہے وہ بھی اب پڑھی جا سکتی ہے جماعت کے ساتھ. پھر ہے کہ ہر کام میں
امام کی پیروی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے. صحیح مسلم کی 932 ہے حدیث. اور سوائے اس کے کہ نماز کو جو باطل کرنے والے جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہوں گی، باقی سب کاموں میں آپ نے اپنے امام کی پیروی کرنی ہے. اب اس میں پیروی میں اب یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ جیسے امام وہاں پہ تلاوت کر رہا ہوگا تو آیت سجدہ آ جاتی ہیں بیچ میں ہی، تو امام فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے ڈائریکٹ رکوع کی بجائے. ٹھیک ہے، سجدہ کے فوراً بعد دوبارہ سے اپنی نماز کنٹینیو کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس چیز کے لیے بھی مینٹلی پریپیئر رہنا ہے آپ نے کہ امام جب آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی آپ اگر خدا نخواستہ لیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نماز تو شروع ہو گئی ہے نا، تو جیسے ہی آپ نماز میں انٹر ہوتے ہیں فوراً نماز میں انٹر ہو جانا ہے، چاہے وہ رکوع کی حالت میں ہے چاہے وہ سجدے کی حالت میں ہے، نماز میں آپ نے شامل ہو جانا ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے آپ نے کہ اگر آپ نے وہ رکوع کی حالت میں پائی ہے وہ نماز، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی سلام پھیر لے گا امام تو آپ نے سجدہ سہو کر کے اپنی وہ رکعت ادا کر لینی ہے. کیونکہ آپ نے ابھی یہ چیز پڑھ چکے ہیں آپ کہ سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی نماز میں وہ رکعت ضرور ادا کر لینی ہے تاکہ آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے. پھر یہ ہے کہ مقتدی ہمیشہ جو امام ہے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. مسجد نبوی میں اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جو بیت اللہ ہے وہاں پہ آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جہاں بھی آپ نے اپنی جائے نماز بچھائی تو پیچھے امام کے پیچھے ہی ہوں گے، لیکن مسجد نبوی میں کچھ گیٹ ایسے ہیں جو آگے کی طرف ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ امام کے پیچھے ہی آپ نے اپنی صف باندھنی ہے. آپ نے امام سے آگے اگر اپنی صف باندھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اچھا، یہ چیز بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اگر مقتدی وہاں پہ اکیلا ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا. اور پھر یہ کہ اگر امام کی نماز میں کوئی بھی خلل ہو جاتا ہے تو بخاری میں حدیث موجود ہے 694، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، بس امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا، اور غلطی کا جو وبال ہے وہ انہی پر رہے گا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ عورتوں کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عورتیں کبھی بھی مردوں کی نماز کی امامت نہیں کروا سکتی. اور جو ہے عورتوں کی امامت البتہ وہ کروا سکتی ہیں، لیکن امامت کروانے کے لیے وہ جیسے روٹین میں مرد جو ہے امام آگے کھڑا ہوتا ہے تو عورتیں اس طرح کی امامت نہیں کرواتی، بلکہ ان کو اسی لائن میں صف میں کھڑا ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ جب بھی صفیں جو ہیں ان کی ترتیب کیسی ہوگی، کبھی بھی عورت مرد کے آگے اپنی صف نہیں بچھا سکتی ہے. بخاری میں 860 جو ہے اس میں یہ ترتیب بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے مردوں کی صفیں ہوں گی اور پھر ان میں بچے بھی شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کے پیچھے بچے جو ہے عورتوں کی صفیں ہوں گی، مردوں کی صفیں پھر عورتوں کی صفیں. اور پھر صف بندی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز لازم ہے، صفوں کو برابر رکھنا چاہیے. آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے عورتوں کی صفوں میں خواتین ہیں ماشاء اللہ آپ، تو پھر اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنی الگ سے کوئی صف نہیں بنانی ہے، بلکہ پہلے سے جو موجود صف ہے اس میں سارے خلا پر کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، درمیان میں آپ کو کوئی جگہ نظر آ رہی ہے تو اس میں شامل ہو جانا ہے، اپنی اسی جگہ کو اپنی نماز کا جو مقام ہے وہ بنانا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کوئی صف میں کوئی جگہ خالی ہے تو آپ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں، یعنی کہ خلا نہیں ہونا چاہیے. صحیح مسلم کی 968 حدیث ہے، اس کے مطابق آپ اس کو جو ہے صفوں کو مکمل کریں گے، ہمیشہ صف بندی کا خاص طور پر خیال رکھیں گے. اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پہلی صف میں کون لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، یعنی کہ دین کی جو لوگ زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. صحیح مسلم کی 972 حدیث میں یہ چیز مینشن کی گئی ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کے سب سے زیادہ مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیں ابو داؤد کی 664 ہے حدیث کہ پہلی صف کی اہمیت کیا ہے. پہلی صف کی جو فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کہ اللہ عز و جل پہلی صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تبھی کوشش کرتے ہیں نا لوگ کہ پہلی صف میں شامل ہو جائیں، لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ پہلی صف میں شامل ہونے کے لیے آپ نے کسی کو دھکے نہیں دینے ہیں، اپنے جو آداب ہیں ان کا خیال نہیں رکھنا، ایسے نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی جو صف ہے اس میں کھڑا ہونا کیسا ہے. اس کو بھی آپ 982 حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو پچھلی صف میں دیکھا تو
ہم سے فرمایا کہ آگے بڑھو اور میری اقتدا کرو تاکہ تمہارے بعد میں آنے والے تمہارے اقتدا کریں. تو جو لوگ ہمیشہ پیچھے ہٹتے رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پیچھے کر دیتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سبقت کی کوشش کیا کریں. یہاں پہ ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ پہلے یہ کام کر لوں, گھر کا یہ کام کر لوں, یا یہ ایکٹیویٹی ہے پہلے یہ پرفارم ہو جائے پھر اس کے بعد. تو اللہ کی جو کام ہے اس میں ہمیشہ سبقت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے. ہم اسی نیت سے سبقت کیا کریں اپنے کاموں میں, ٹھیک ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی جیسے ہم نے ابو داؤد کی ایک حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں 893 ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس کی رکعت ہو گئی. اب یہی کہا جاتا ہے نا کہ رکوع میں اگر آپ انٹر ہو گئے تو سمجھے آپ کی رکعت ہو گئی. لیکن ابھی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی رکعت نہیں ہوتی, تو آپ سجدہ سہو کر کے اپنی رکعت ضرور ادا کر لیں. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کھا رہے ہیں کوئی چیز اور اگر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ بخاری کی حدیث ہے 674 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو وہ جلدی نہ کرے بلکہ پوری طریقے سے وہ کھا لے, نماز کھڑی ہو جائے تب بھی, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹائم کو مینیج کریں. اگر آپ کا کھانا آپ پہلے سے کھا لیتے ہیں, نماز کے لیے پوری طریقے سے تیار ہوتے ہیں, تو آپ کی کوئی رکعت بھی نہیں رہتی, آپ کی کوئی بھی جو چیز ہے وہ مس نہیں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بخاری کی ایک حدیث ہے 692, آپ کی انفارمیشن کے لیے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اندھا اور جو غلام ہے وہ بھی امامت کرا سکتا ہے. اب امامت جو ہے یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا سورہ ابس میں کہ جو سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ لوگوں کی امامت کرواتے تھے, وہ نابینا تھے, ان کا ذکر آتا ہے نا سورہ ابس میں. تو اس لیے اندھا اور غلام جو ہے وہ امامت کروا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے جو راہ میں اگر کوئی سبقت حاصل کرتا ہے, کوئی برتری حاصل کرتا ہے, تو پھر اس کی جو سٹیٹس ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ غلام ہے, کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے, اندھا ہے, اس میں کوئی کمی ہے. وہ سبقت کرے گا اور وہ اگر وہ سارے پیرامیٹرز پہ پورا اترتا ہے تو obviously وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ جو ہے وہ پرائیورٹی پہ ہی ہوگا, ٹھیک ہے, وہ آگے ہی لیا جائے گا. اچھا, اس کے پھر بعد ہم دیکھتے ہیں مقیم کی اور مسافر کی جو نماز ہے. مسند احمد کی حدیث ہے 1862, اور جس میں یہ چیز بیان ہے کہ جو مسافر ہے وہ مقیم کے پیچھے وہ اپنی جو ہے نماز مکمل پڑھے گا, اور جو مقیم ہے وہ مسافر کے پیچھے بھی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے. ان چیزوں کو ہم لوگوں نے دیکھ لیا, ہم سب نے دیکھ لیا کہ جماعت میں جو ہے نماز کس طرح سے ادا کی جائے گی. اور پھر یہ چیز ہم نے ترمذی کی ایک اور حدیث ہے 591 کہ جیسے آپ کو جماعت ملتی ہے آپ پر لازم ہے کہ فوراً آپ نماز شروع کر دیں. یہ سارے کانسیپٹس انشاءاللہ کلیئر ہیں. کوئی بھی کوسچنز آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہیں تو آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں. اب ہمارا جو تیسرا چیپٹر ہے مسجد نبوی کی زیارت, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں حج کا یا عمرے کا جو موقع ملتا ہے تو ہم لازماً مسجد نبوی کی جو زیارت ہے وہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جب بھی ہم مسجد نبوی کی زیارت کریں گے تو یہ باعث ثواب ہے. باقاعدہ طور پہ آپ نے نیت سے یہ سفر کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اجر اور ثواب دیں گے. اور پھر یہ کہ جب آپ مسجد نبوی جاتے ہیں, آپ کو کوئی اگر اس طرح کی بتائے کہ مسجد نبوی آپ نے جانا ہے تو کوئی خاص عبادت کرنی ہے, یہ کرنا ہے, تو وہاں پہ جانے کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے. آپ جتنے جو روٹین کے نوافل ہیں, جو روٹین کی نمازیں ہیں, قرآن کریم کی تلاوت ہے, تفسیر پڑھنی ہے تو تفسیر ہے, کوئی روزے رکھنا چاہتا ہے تو روزے رکھیں, ٹھیک ہے, یہ ساری روٹین کی جو عبادات ہے وہی کرنی ہوتی ہیں. یہاں پہ کوئی اسپیسیفک جو عبادت ہے کوئی خاص, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں کی ہے. وہی طریقہ کار ہے, مسجد میں انٹر ہو گئے, تحیۃ المسجد جو ہے اس کے آپ نوافل ادا کریں گے, ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک بہت اسپیشل جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ان کی قبر مبارک ہے, ٹھیک ہے, روضہ مبارک ہے. اس کے علاوہ جو ریاض الجنہ ہے اس کی زیارت بھی لازمی کریں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیارت مسجد نبوی ہے یہ سنت میں شامل ہے. تو اس طرف جو بھی سفر کرے گا اس کا ثواب ہے. بخاری میں 1189 حدیث ہے, اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے. پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے, یا یہ حج کے مناسک میں سے ہے, یا مسجد نبوی اگر کوئی نہیں گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ درست نہیں ہیں. یہ مسجد نبوی کی زیارت کے بغیر بھی لوگوں کا حج ہو جاتا ہے, لیکن کیونکہ یہ سنت ہے اور یہ اجر و ثواب کا باعث ہے تو وہاں پہ جانا جو ہے وہ بہت ہی یوں سمجھے کہ مسنون ہے.
آپ لوگ لازماً وہاں پہ جائیں۔ پھر میں نے آپ کو 40 نمازوں کی جو روایت ہے اس کے بارے میں بھی میں نے کنوے کر دیا کہ وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ مسجد نبوی میں جو ہے نمازوں کی بہت فضیلت ہے۔ آپ وہاں پہ جتنی بھی نمازیں ادا کریں ان کا یوں سمجھیں کہ ہر ایک نماز کا جو درجہ ہے وہ کئی گنا جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 1190۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مسجد میں جو بھی نماز پڑھے گا اس کو بہت اجر سے جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ پاک نوازیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کی سوا تمام مسجد میں نماز کے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ تو یہاں پہ جتنی بھی ہم نمازیں ادا کریں گے پوری خشوع و خضوع سے، پوری جو ہے خلوص نیت سے ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اسی طریقے سے ثواب کا جو ہے وہ نیت رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی طریقے سے 1000 جو درجہ ہے اس سے زیادہ اس نماز کو جو ثواب ہے یا اجر ہے اس کو 1000 درجہ زیادہ مجھے عنایت فرمائیں۔ پھر وہی طریقہ ہے کہ دائیں پاؤں رکھتے ہوئے مسجد میں داخلے کی جو دعا ہے وہ آپ کو بتائی گئی ہے، وہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد تحیۃ المسجد کے جو نوافل ہیں وہ آپ کو بخاری کے 444 جو حدیث ہے اس میں ملیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریاض الجنت جو ہے یہ کیا ہے۔ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ بخاری میں 1196 حدیث آتی ہے کہ ریاض الجنہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر اور جو قبر کا جو درمیانی مقام ہے یہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ اب یہاں پہ جو لوگ جیسے یہ گیٹ نمبر 32 یا 36 کے اراؤنڈ جن لوگوں کی رہائش ہوتی ہے نا، مسجد نبوی میں بھی اسی طریقے سے گیٹ ہے، چاروں طرف گیٹ ہے، اور جس کو جو گیٹ ملتا ہے وہ اسی سے انٹر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی یہاں پہ 36 یا گیٹ نمبر 32 کے اراؤنڈ مجھے یاد پڑتا ہے اس گیٹ کے پاس کسی کو اگر رہائش ملتی ہے تو وہ تو ڈیلی وہاں پہ سفر کر سکتا ہے، ریاض الجنت جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ یہاں پہ نوافل اگر کوئی ادا کرے تو آپ دیکھیں کہ وہ جنت کے باغوں میں سے، کیونکہ ایک ٹکڑا ہے وہاں پہ وہ جنت کا، تو وہاں پہ جو ہے نوافل اس کی بھی کیا فضیلت ہوگی۔ آپ کوشش کریں کہ یہاں پہ ضرور نوافل ادا کریں۔ اب روٹین میں جو وہاں پہ آبزرو کیا گیا وہ یہ کہ یہاں پہ جانے کے لیے خاص طور پر خواتین، میلز میں اتنا زیادہ نہیں آبزرو کیا گیا کہ وہ لوگ دھکے دے کے اور تکلیف پہنچا کے ایذا دے کے دوسروں کو وہ اس جگہ پہ جانے کی کوشش کریں، بلکہ خواتین میں یہ چیز زیادہ آبزرو کی گئی۔ تو جیسے ہی آپ کی ٹرن آتی ہے آپ بہت ہی سکون اور اطمینان سے یہاں پہ جائیں۔ آپ کے اگر کوئی ساتھی ہیں تو آپ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو زیادہ چیز جو آبزرو کی گئی آج لازماً میں آپ کو کنوے کروں گی کہ وہاں پہ لوگوں کو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا پڑتا ہے کہ کسی کو نفل پڑھنے کے لیے وہ جگہ دے دیں، ادروائز جو دوسرا آنے والا جو ٹولہ ہوگا جن کو اجازت ملے گی کہ آپ نے یہاں پہ مطلب وہاں پہ ٹرنز ہوتی ہیں نا، تو جیسے ہی وہ آتا ہے تو کیونکہ ہم لوگ اپنی باری کا خیال نہیں رکھتے کہ اگر آپ کو 10 منٹ دیے گئے ہیں تو آپ وہ 10 منٹ جلدی جلدی سے گزار کے آپ باہر نکل جاؤ۔ اب جو پرانے آنے والے ہیں وہ وہاں سے جانے کے لیے ریڈی نہیں ہیں، نئے آنے والے پیچھے سے مطلب بہت زیادہ تعداد میں انٹر ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایسا ماحول ہی نہیں بنتا کہ سکون سے نوافل ادا کیے جائیں۔ تو کسی ساتھی کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ سجدے میں جائیں اور آپ پہ ایک پورا ریلا آپ پہ سوار ہو جائے، آپ کو بالکل روند دے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے آپ نے۔ دوسروں کو بھی پڑھنے کا موقع دیں، کوشش کریں کوئی اور بھی پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے لیے بھی پروٹیکشن کا باعث بنیں، کسی کو ایذا نہ پہنچائے، کوئی کونی نہیں لگے، دھکا نہ لگے، کسی کے اوپر پاؤں نہ پڑ جائے آپ کا، اس چیز کا بہت خاص خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اور پھر یہ ہے کہ روضہ رسول میں جب آپ نے جانا ہے تو پھر آپ نے درود و سلام جو ہے یہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو زیارت کے وقت یہاں پہ ہمارے پاس نسائی کی 1293 حدیث ہے، آپ کے ساتھ شیئر ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے مسنون جو درود ہیں جو ثابت ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کروں کہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں لوگ کہ ہم تبرکات کی نیت سے جالیوں کو ہاتھ لگائیں، یا پھر جو قبر مبارک ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کی طرف ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کریں۔ آپ یہ نیت رکھیں کہ شاید ایسے دعا کرنے سے میری دعائیں قبول ہوں گی، تو ہرگز نہیں، آپ نے دعا تو اللہ سے مانگنی ہے نا۔ یہاں پہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام دینے کے لیے، قبر کی جو زیارت ہے وہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے بس وہی کرنی ہے، بار بار جالیوں کو چھونے کی کوشش نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور جالیوں کے ساتھ چپک کے اندر دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ آپ کو کچھ بھی ایسا نظر
نظر نہیں آئے گا وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو پہلے جو مقام آئے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہاں پہ ان کی پھر قبر مبارک ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک ہے. اس کے بعد کچھ روایات میں ایسا بھی ملتا ہے کہ ایک قبر کی جگہ جو ہے وہ خالی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی تدفین کی جائے گی. لیکن اس حوالے سے میں نے حدیث ڈھونڈنے کی کوشش کی، جو حدیث بھی مجھے ملی وہ ضعیف تھی، ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. واللہ عالم ایسے مطلب معاملات ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. بہرحال ایسی کوئی حدیث ملی ہوتی تو میں لازماً آپ سے شیئر کرتی، وہ حدیث لیکن ضعیف ہے. تو روایت کے مطابق آپ جس طرح سے آپ سلام بھیجتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ وہاں پہ یہ سلام بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کی بھی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے یا ابوبکر سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابوبکر یا عمر، اس طریقے سے آپ سلام بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. باقی درود پاک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ نے وہاں پہ پڑھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. جو جہاں بھی درود پڑھے گا وہ ان کو جو ہے وہ ملے گا. اس کے لیے وہاں پراپر ان کی جو ہے روضہ پہ تشریف لے جانا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے وہاں پہ زیارت کرنی ہے، اسی نیت سے کرنی ہے کہ یہ اچھا اس مسجد کی طرف جو بھی سفر کرتا ہے آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ 3 مساجد ہیں جہاں پہ یہ اجر و ثواب کی نیت سے اللہ پاک نے ان کے رتبہ رکھا ہوا ہے کہ جو بھی قصد باندھے گا ان مساجد کی طرف جو ہے سفر کرنے کا، جیسے مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مسجد اقصیٰ ہے، تو یہ اجر و ثواب جو ہے اس کو حاصل ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ غیر مسنون افعال کون سے ہیں. جب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے وقت جاتے ہیں تو خاص طور پہ یہ نیت کرنا کہ ہم صرف قبر مبارک کو ہی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ مسنون نہیں ہے، ٹھیک ہے. ویسے تو آپ جائیں گے اوبویسلی، آپ نے وہاں پہ حاضری ضرور دینی ہے، آپ ریاض الجنت بھی جائیں گے، آپ قبر مبارک کی طرف بھی جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے مسجد نبوی کی طرف جو جانا ہے تو آپ نے نیت یہی رکھنی ہے. اور پھر یہ کہ جالیوں کو میں نے جیسے کہا بار بار نہیں چھونا، بوسے نہیں دینے ہیں. اور کوئی اگر درود ثابت نہیں ہے، غیر مسنون ہے، اس کو پڑھنا، ٹھیک ہے. جو درود ثابت ہے وہی آپ نے درود پاک پڑھنے ہیں. پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبر مبارک پر پہنچ کر وہاں پہ قرآن خوانی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے، بالکل نہیں. آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو جہاں سے بھی آپ دعا مانگیں گے، مسجد حرام کی طرف آپ دعا مانگیں گے، وہ آپ کی انشاءاللہ قبول ہوگی. اور پھر یہ بھی عقیدہ کچھ لوگ دل میں رکھتے ہیں کہ جیسے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی گزارشات سنتے تھے، تو اب بھی ہم یہاں پہ اپنی گزارشات جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں تو وہ ان کو پہنچ رہی ہیں. یہ ساری چیزیں، ایسا کوئی بھی عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. ان سب چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا.